औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़बारी की मलिक मोहम्मद अब्सार हैती मुहर्रमुल हराम की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में अंदर हाजिर हूँ। नाज़रीन, इमाम इल्म इमामत से हर काम को, हर फ़ेल को, हर चीज़ को जानता है, क्योंकि इल्म इमामत एक बहुत बड़ा इल्म है और इमाम अल्लाह की मशीयत है। नाज़रीन, हज बैतुल्लाह के दिनों के अंदर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हसन बादशाह दोनों भाई एक सहरा से गुज़र रहे थे कि अचानक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को प्यास लगी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब हसन बादशाह से कहने लगे कि भैया हसन, मुझे प्यास लगी है, प्यास की शिद्दत को महसूस करता हूँ। तो हज़रत इमाम हसन बादशाह ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए हुसैन, इस सहरा के अंदर पानी के किसी किस्म के कोई असरात नज़र नहीं आ रहे, कोई आसार नहीं है, ना कोई यहाँ पर कुआं है, ना कोई घर है। अभी चंद कदम आगे बढ़े ही थे तो अचानक से दोनों भाइयों की नज़र एक दूर मकाम पर पड़ी और एक दूसरे से कहने लगे कि शायद ये कोई घर है, हो सकता है हमें यहाँ से पानी मिल जाए। नाज़रीन, मैंने आपको बताया कि इमाम इल्म इमामत से हर चीज़ को जानता है। हज़रत इमाम हसन बादशाह और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये जो सफ़र इख्तियार किया, इस सफ़र के अंदर भी कोई न कोई मशीयत इलाही लाजमी तौर पर शामिल थी। इमाम का कोई भी काम अल्लाह पाक के हुक्म के बग़ैर नहीं होता, अल्लाह पाक के हुक्म के अलावा वो एक कदम भी नहीं उठाते। नाज़रीन, ये नवासे रसूल यानी कि हसनैन करीमैन उस मकान को देखते हुए उस मकान की जानिब बढ़े। वहाँ मकान के पास पहुंचकर, घर के पास पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी तो अचानक से एक 70 साला बुढ़िया बाहर आई। तो हज़रत इमाम हसन बादशाह उस बुढ़िया से फरमाने लगे कि ए बुढ़िया, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई को बहुत शदीद प्यास लगी है, क्या आपके घर से हमें एक गिलास, एक जाम पानी का मिल सकता है? तो वो बूढ़ी औरत सरकार से कहने लगी कि मेरे पास तो एक घूंट भी पानी का मौजूद नहीं है। मेरा खामद जिसकी 90 साल उम्र है वो घर से दूर गया हुआ है और पानी मेरे पास मौजूद नहीं है, एक घूंट भी नहीं है। हज़रत इमाम हसन बादशाह और हज़रत इमाम हुसैन बादशाह वहाँ से आने लगे तो हज़रत इमाम हसन बादशाह दोबारा वापस पलटे और हज़रत इमाम हसन बादशाह ने उस बुढ़िया से फरमाया कि ऐ बुढ़िया, अगर आप इजाज़त दें, अगर आपके घर के अंदर कोई भी बकरियाँ वगैरह हैं तो क्या हम उसका दूध ले सकते हैं? तो वो बूढ़ी औरत हज़रत इमाम हसन बादशाह और इमाम हुसैन बादशाह से कहने लगी कि बेटा, मेरी जितनी बकरियां हैं वो मुकम्मल तौर पर सूख चुकी हैं, वो खुश्क हो चुकी हैं, वो एक कतरा भी दूध का नहीं दे सकती। हज़रत इमाम हसन बादशाह और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस बूढ़ी औरत से फरमाने लगे कि ए बूढ़ी औरत, अगर आप हमें इजाज़त दे दें और अगर आपके पास कोई भी जानवर मौजूद है, अगर कोई बकरी है तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम उसका दूध ले सकते हैं। उस औरत ने कहा कि आप देख लें, अगर वो बकरी दूध देती है तो आप बेशक ले सकते हैं। हज़रत इमाम हसन बादशाह ने बकरी के पास जाकर उस बकरी के सर पर हाथ रखा और अचानक से उस बकरी ने दूध देना शुरू कर दिया। जिस वक्त उस बकरी ने दूध देना शुरू किया, तारीख लिखती है और उलमाओ ज़ाकिरीन ये बताते हैं कि उस बकरी ने इतना दूध दिया कि उस बूढ़ी औरत के घर के अंदर जितने बर्तन थे वो सारे भर गए। यूं ही दूध पीने के बाद हज़रत इमाम हसन बादशाह और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा करके बाहर निकले। अभी चंद कदम आगे बढ़े थे तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम हसन बादशाह से फरमाने लगे कि भैया हसन,
اس عورت سے کوئی خواہش پتہ کرتے ہیں کہ یہ عورت اللہ پاک سے کیا مانگنا چاہتی ہے۔ جو ہی اس عورت کے پاس گئے، بوڑھی عورت کے پاس پہنچے، تو حضرت امام حسن بادشاہ اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت سے فرمایا کہ اے عورت، اے بوڑھی عورت، آپ نے ہماری پیاس کو بجھایا ہے، ہم نے آپ کے گھر سے دودھ پیا ہے، ہم پانی کے حوالے سے آپ کے پاس آئے تھے، لیکن آپ کی اجازت کے ساتھ ہمیں دودھ مل گیا، ہم پیاس سے سیراب ہو چکے ہیں، آپ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر کون سی دعا مانگتی ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے یہ کہا کہ بیٹا، میرے پاس تو اولاد بھی نہیں ہے، میری 70 سال عمر ہو چکی ہے، میں 70 سال کی ہو چکی ہوں اور میرے خامد کی عمر 90 سال ہے، اللہ پاک نے ہمیں بے اولاد رکھا ہے۔ حضرت امام حسین بادشاہ اور حضرت امام حسن بادشاہ اس عورت سے فرمانے لگے کہ اگر اللہ پاک آپ کو بیٹا دے دیں، تو وہ عورت ہنسنے لگی۔ اس نے کہا کہ بیٹا، میری اب عمر نہیں ہے کہ میں بچے پیدا کر سکوں۔ حضرت امام حسن بادشاہ اور حضرت امام حسین بادشاہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ اللہ پاک آپ کو ایک بیٹا عطا کریں گے، جس وقت وہ بیٹا پیدا ہو جائے تو اسے مدینہ محمد کے اندر، مدینہ محمدی کے اندر لازمی لے کر آنا۔ اس عورت نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت امام حسن بادشاہ اور حضرت امام حسین بادشاہ فرمانے لگے کہ اے بوڑھی عورت، ہم آپ کو اپنا تعارف کروا دیں، ہم دونوں نواسہ رسول ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اللہ پاک تجھے ایک بیٹا عطا کریں گے، اسے لے کر مدینہ لازمی آنا، اور اسے مدینہ لے کر لازمی آنا۔ ابھی گھر کے اندر ہی موجود تھے۔ حضرت امام حسین بادشاہ جناب امام حسن بادشاہ سے فرمانے لگے کہ ہم نے اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر اس بوڑھی عورت کے بچے کے لیے دعا کی ہے، بھیا حسن، میرا دل کرتا ہے کہ ہم اس بچے کا نام دونوں بھائی خود ہی رکھ کر جائیں۔ تو حضرت امام حسن بادشاہ فرمانے لگے کہ اے حسین، تم کیا نام تجویز کرتے ہو؟ تو حضرت امام حسین بادشاہ نے امام حسن بادشاہ کی طرف مسکراتے ہوئے کہا، بھیا حسن، آپ اپنے حسن کی ہے دیں اور میں اپنے شبیر کی رے دیتا ہوں، ہم اس بچے کا نام رکھتے ہیں حر۔ حضرت امام حسین بادشاہ اور حضرت امام حسن بادشاہ نے اس عورت سے کہا کہ اے بوڑھی عورت، جس وقت تیرا بیٹا پیدا ہو جائے، ہم نے اس کا نام بھی بارگاہ الہی کے اندر رکھ دیا، اس کا نام ہم نے حر رکھ دیا ہے۔ جب یہ تیرا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے کان کے اندر یہ کہتی رہنا کہ کسی مسافر کے گھوڑے کی لگام کے اندر ہاتھ نہ ڈالنا، اس بچے کو لے کر مدینہ محمدی لازمن لے کر آنا۔ دوستو، وقت گزر گیا، اس عورت کا بچہ پیدا ہو گیا، وہ عورت مدینہ پاک، مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محلہ بنو ہاشم، اس بچے کو لے کر چلی گئی، اور جس وقت وہ بچہ مدینہ پاک گیا، اس کی والدہ بنو ہاشم کی حویلیوں کے اندر گئی، 40 گھروں کے اندر گئی، تو وہاں سے اسے بہت سارے جواہر و زیورات پاک بیویوں نے اسے عطا کیے، اور پاک بیویوں نے کہا کہ کسی غریب کا رستہ نہ روکنا، اپنے بیٹے کو یہ کہنا کہ کسی غریب کا رستہ نہ روکے گا۔ دوستو، زمانہ بدل گیا۔ 28 رجب المرجب حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے مکہ ہجرت کی، وہاں سے مولا سفر کرتے ہوئے میدان کربلا 2 محرم الحرام کو پہنچے۔ یکم محرم الحرام حر اور اس کی فوج نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، اپنے گھوڑوں کو پانی سے سیراب کیا۔ دوستو، 2 محرم الحرام جب حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا پہنچے، ناظرین یہاں پر اس سے پہلے ایک آپ کو بات بتاتا چلوں، حر یزیدی فوج کا جرنیل تھا،
اس کی مکمل ویڈیو ڈسکرپشن کے اندر میں نے آپ کو دے دی ہے. یکم اور 2 محرم کی ویڈیو آپ ڈسکرپشن کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اور کس طریقہ کار کے مطابق جناب حر نے اس وقت جناب حر علیہ السلام نہیں تھے کیونکہ وہ یزید کی فوج کے اندر تھے. یہاں پر ابھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ 2 محرم الحرام حر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا رستہ روکا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام کے اندر حر نے ہاتھ ڈالا. جس وقت ہاتھ ڈالا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے حر، تیری ماں تیرے غم کے اندر روئے، تیرے دکھ کے اندر روئے. تو حر حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف نگاہیں جھکا کر یہ کہنے لگا کہ اے حسین ابن علی، آپ کی والدہ مائدہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، وہ خیر النساء ہیں، وہ خلد بری کی عورتوں کی سردار ہیں. میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، میں آپ کی والدہ کو کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ کی والدہ وارث تطہیر ہیں، ملکہ تطہیر ہیں، وارث انما ہیں، دختر نبی مصطفیٰ ہیں اور زوجہ علی مرتضیٰ ہیں. دوستو 9 محرم الحرام جس وقت 7 محرم الحرام حضرت امام حسین بادشاہ کا پانی بند کر دیا گیا، 9 محرم الحرام یزید کی فوج کے اندر رہتے ہوئے جناب حر کا ضمیر 7-8 محرم سے بار بار جناب حر کو کہتا رہا کہ اے حر تو نے کیا کر دیا، اے حر تو نے کیا کر دیا. کیونکہ حر کی بیگم، حر کی بیوی اور ان کی بیٹی کو بار بار ایک کالے برقعے والی بی بی پاک بی بی سیدہ بار بار خواب کے اندر آتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ حر نے کیا کر دیا ہے، حر نے بہت بڑا ظلم ڈھا دیا ہے. ناظرین 9 محرم الحرام شب عاشور حر اپنے گلے کے اندر کپڑا ڈالے ہوئے حضرت عباس نمبردار علیہ السلام کا خیام کے اوپر پہرا تھا اور جناب حر علیہ السلام اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر 9 محرم الحرام دروازہ خیام کے پاس آئے تو جناب عباس کی آواز آئی کہ کون ہے خیام کی طرف آگے بڑھنے والا. تو آگے جناب حر اپنے گلے کے اندر کپڑا ڈالے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے جناب عباس کو کہنے لگے کہ میں حر ہوں، میں حر ہوں اور معافی کا طلبگار ہوں. حضرت عباس نمبردار علیہ السلام نے حضرت امام حسین بادشاہ تک پیغام پہنچایا. 5 بیویوں کے اندر سے صدائیں آئیں کہ ہمارا بھائی حر آ گیا، ہمارا بھائی حر آ گیا. ناظرین 9 محرم الحرام جناب حر کی توبہ کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے قبول کیا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام کا کوئی فعل بھی، کوئی کام بھی مشیت الہی کے خلاف نہیں ہوتا. اللہ پاک کے حکم کے مطابق جناب حر کی تمام خطاؤں کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے 9 محرم الحرام معاف کر دیا. ناظرین میں جی رہا ہوں دیار یزید میں لیکن میں جی رہا ہوں دیار یزید میں لیکن میں حر ہوں، میرا ازل سے حسین مولا ہے. ناظرین آپ سیرت حضرت امام حسین علیہ السلام پر چلتے ہوئے اگر آپ حضرت امام حسین بادشاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے دور ہیں تو 9 محرم الحرام شب عاشور وہ رات ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے. اگر آپ سے کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، زندگی میں کردہ ناکردہ گناہوں کے اندر آپ پشیمان ہیں، آپ پچھتاوا رکھتے ہیں، آپ پریشان ہیں کہ فلاں گناہ مجھ سے سرزد ہوا، کردہ گناہ ہے یا ناکردہ گناہ ہے، سوچ سمجھ کے اگر آپ نے کوئی گناہ کر دیا ہے یا بغیر سوچے سمجھے اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو یہ توبہ کی رات ہے. شب عاشور بارگاہ الہی کے اندر استغفار کا ورد کریں، حضرت امام حسین بادشاہ کے قاتلوں کے اوپر آپ لعنت تبرہ کریں، اس کا بہت بڑا ثواب ہے. جس طریقہ کار کے مطابق جناب حر کی زندگی چینج ہوئی، اسی طریقہ کار کے مطابق مولا پنجتن پاک آپ کی زندگی کو بھی چینج کریں. ابھی میں آپ کو ایک مندرہ جناب حر بادشاہ کے نام کا پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کی تمام مشکلات حل ہو سکیں. اگر آپ کسی بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کے اندر پھنس چکے ہیں، کردہ نہ کردہ کسی گناہ کی وجہ سے اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے، قدرتی طور پر پریشانی ہے، جادو جنات کے مسائل ہیں، تو وہ فوراً سے پہلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اس مندرہ کو آپ نے
208 مرتبہ لازمی طور پر ورد کرنا ہے اور 21 دن تک آپ اسے ورد کریں. انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے. اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف آپ نے یہ مندرہ ورد کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہوں گی. پانی پر آپ اسے دم کریں, اس کے اندر تھوڑی سی خاک شفا مکس کر لیں. ابھی آپ کو مندرہ پیش کرتا ہوں. مندرہ سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اگر میرے بتانے کے اندر کوئی کمی بیشی ہے تو میں اللہ پاک کی بارگاہ سے, محمد وآل محمد کی بارگاہ سے معافی چاہتا ہوں اور آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں. مولا پاک اللہ آپ کو سلامت رکھیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے. یا حسین ابن علی صاحب کربلا سید الشہداء, کرم اپنا ہم پہ رکھو, نظر رحمت و نعمت لاؤ ہمارے پاس. رحم حضرت عباس چلے ہمارے ساتھ, دعائے سیدہ بنت علی چلے, جیسے حر بھی تھے معافی کے طلبگار, میں بھی ہوں بے حد گناہ گار. دختر حر کا صدقہ درخواست گزار ہے, فلاں ابن فلاں. یہاں پر آپ اپنا نام پڑھیں گے. اگر کوئی لڑکی یا عورت یہ مندرہ ورد کریں گی تو وہاں پر فلاں کی جگہ پر وہ اپنا نام لیں گی, اور بنت یعنی کہ آگے وہ بنت پڑھیں گی اور آگے اپنی والدہ کا نام. خاکسار میں در پنجتن کو جھکنے والا ہوں, پھر میں کیوں ہر کام میں رکنے والا ہوں. اگر عورتیں ہیں تو وہ پڑھیں گی میں در پنجتن کو جھکنے والی ہوں, پھر میں کیوں ہر کام میں رکنے والا ہوں. کھولیے میرے سب بند در, خوشحال ہو میرا گھر. شہزادہ قاسم عسکر کا واسطہ, صراط مستقیم پر مجھے چلائیے. وار جو دشمن مجھ پہ کریں, جادو جنات نحوست نذبات جنتر منتر, رکاوٹیں بند سے ان پہ الٹائیے. شہید اول عاشورہ کربلا ابن حر کا واسطہ, جو مارا گیا رن میں بے جرم و خطا. سنیے مندرے میں میری التجا, جناب حر کا واسطہ, جناب حر کا واسطہ, جناب حر کا واسطہ. یا حسین ابن علی, یا حسین ابن علی, یا حسین ابن علی. اللہم مرزقنا زیارت الحسین یوم الورود. چلے مندرہ پھرے مندرہ جناب حر علیہ السلام کے نام کا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجال محمد. ناظرین یہ مندرہ آپ 208 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف ورد کریں. انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے. 11 دن تک, 21 دن تک, 41 دن تک آپ ورد کر سکتے ہیں. اور پانی پہ چھڑکاؤ کر کے آپ اپنے گھر کے کمروں کے کونوں کے اندر اس پانی کا چھڑکاؤ کریں تو انشاءاللہ جادو جنات کے جتنے بھی وار ہیں, یا کسی دشمن نے آپ کے اوپر نظر باز یا نظر نحوست ڈال دی ہے, یا جادو جنات کے وار کر دیے, کسی بھی بدروح کا وار آپ کے اوپر اگر کر دیا تو وہ فوراً سے پہلے الٹ جائے گا. اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں. بہت شکریہ.